हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महमूद खोखर, मरकज़ी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद एक गैर सियासी काश्तकारों की तंजीम है जो हम ज़राअत के लिए और काश्तकारों के लिए दिन रात काम करते हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में है, तमाम सूबों में है ये तंजीम। और हम 2012 से काम कर रहे हैं ज़राअत की बेहतरी के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ, बल्कि हम सब यही समझते हैं कि फ़ूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया का नंबर 1 मसला है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। यानी कि किसी मुल्क की उसकी मजबूती इसी में है कि उसकी फ़ूड सिक्योरिटी पहले हो, फिर ऑटोमेटिकली बाकी सारा कुछ अमन व अमान भी बेहतर हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस दफ़ा गंदम की बम्पर क्रॉप है। जिस तरीके चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए कि काश्तकारों के लिए बिलासूद कर्ज़े उन्होंने आते ही शुरू किए, सोलर प्रोग्राम शुरू किया, तो हम जो अच्छे काम किए हम उस पर उनको अप्रिशिएट करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन हमारे कुछ और भी इशू हैं बहुत सारे। हम हमेशा हुकूमतों के साथ मिल के काम करते हैं। हम अपने काश्तकार का मुकदमा पेश करते हैं, ज़राअत का मुकदमा पेश करते हैं, किसान का मुकदमा पेश करते हैं और पाकिस्तान की फ़ूड सिक्योरिटी का मुकदमा पेश करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तमाम जो उसने बड़ी नवाज़िशों से हमें नवाजा है कि हमारे पास दरिया भी है, समंदर भी है, सहरा भी है, हमारे पास चुलिस्तान भी है, मैदानी इलाका भी है, समंदर भी है, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन एक नहीं है तो विल नहीं है, जिसकी वजह से हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब गंदम हमारे पास पिछले साल ही बड़ी अच्छी फसल थी, इस दफ़ा भी बड़ी अच्छी फसल है। इस दफ़ा बम्पर क्रॉप है, 8% ज़्यादा काश हुई है पिछले साल की निस्बत। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा है, बहुत अफसोस के साथ, कि चंद लोगों ने अपने ज़ाती मफाद की खातिर निगरान हुकूमत में 32 लाख टन गंदम बाहर से इंपोर्ट कर ली, जबकि आज भी हमारे पास जो स्टॉक मौजूद है वो 48 लाख टन हमारे पास अपना स्टॉक मौजूद पड़ा है। उससे नुकसान किसका होगा? काश्तकार का नुकसान होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा और फूड सिक्योरिटी का नुकसान होगा। इसलिए कि जब काश्तकार को इस वक्त सही रेट नहीं मिल रहा तो उसका क्या होगा कि अगले साल काश्तकार गंदम नहीं लगाएगा। गंदम के एरिया में सारी कपास काश्त होनी है, जब उसके पास पैसे पूरे नहीं होंगे तो वो कपास पे खर्च नहीं कर सकेगा, बाकी फसलों पे खर्च नहीं कर सकेगा। मेरी मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहबा से गुजारिश है और मैं उनसे अपील करता हूँ, और मैंने रिटर्न तौर पे भी उनको भेजा है कि हमें जल्द अज जल्द 1 से 2 दिन में मुलाकात का टाइम दें ताकि हम उनको बता सकें। हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी रिक्वेस्ट सुनेंगी और उस पर अमल भी करेंगी। हमारी गुजारिश क्या है? हमारी गुजारिश ये है, सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वो एक टारगेट फिक्स करें, 40 लाख टन जिस तरह पिछले साल खरीदी उतनी गंदम खरीदी जाए। दूसरा, ख़रीदारी का तरीक़ेकार आसान बनाया जाए। जो इस दफ़ा तरीक़ेकार है वो है मैक्सिमम कि हम 36 बैग दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। जिसके पास 36 बैग से मुराद है 90 मन। अब जिसके पास 1000 मन है, 10,000 मन है, वो बाकी गंदम फूड को नहीं दे सकता। इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि काश्तकार का रेट यकदम डाउन हो गया, 3,3200 पे रेट आ गया उसका, और काश्तकार की उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी नहीं हो रही। मैं मोहतरमा सीएम साहबा से फिर गुजारिश करता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ आपके तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से, कि वो रहम करें, हमारी बात सुने। और हम पर उम्मीद है आज भी कि वो हमारी 1-2 दिन में बात सुनेंगी और हमारी बात पे इंशाल्लाह वो बड़े नरम दिल से उस पर बड़ी हमदर्दी के साथ उस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि हमारी जायज़ मुतालबात है, हमारा कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। हम पाकिस्तान की फ़ूड सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। हम जो किसान हैं, नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाते हैं। बल्कि हम तो सीएम साहबा से ये भी गुजारिश करते हैं कि वो, पंजाब सबसे बड़ा भाई है चारों सूबों का, पंजाब ही फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा ज़ामिन है, वो हमारी वकालत करें, वफाकी हुकूमत में जाके भी हमारा मुकदमा पेश करें, बिजली का रेट कम करवाएं, डीजल का रेट कम करवाएं, खादों का रेट कम करवाएं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें। देखिए, इस वक्त काश्तकार बहुत सारे मसाइल से दोचार है। काश्तकार को यूरिया नहीं मिल रही, यूरिया ब्लैक में मिलती है। पिछले साल हमने एक साल में 150 अरब रुपया एक्स्ट्रा पे किया माफिया को।
ہماری گزارش ہے محترمہ چیف منسٹر صاحبہ سے کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں، وہاں جا کے ہماری وکالت کریں وفاق کے پاس، تاکہ یوریا کا بحران بھی ختم ہو۔ گندم کا کاشتکار جو ہے بڑا پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے۔ میں اس کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی تکلیف پہ ہے جب اس کو صحیح ریٹ نہیں مل رہا۔ تو اگر سی ایم صاحبہ سے یہ 2 فیصلے کر لیں، ایک ٹارگٹ فکس کر دیں 40 لاکھ ٹن کا، 4 بلین ٹن کا، اور دوسرا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بدل دیں۔ جس طرح ہمیں پچھلے سال ہم دیتے تھے کہ ہمیں منیمم 200 بیگ ملتے تھے، ہم 200 بیگ بھر کے لے جاتے تھے، دوبارہ پھر ہمیں مل جاتے تھے۔ 36 بیگ کے ساتھ ہم ٹریکٹر ٹرالی بھی لے کے نہیں جا سکتے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت بھی تو ہمارے ساتھ تعاون کرے، حکومت بھی تو ہمارے مسائل دیکھے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ ہمارا مسئلہ اس وقت روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ مجھے آج بڑی خوشی ہوئی اس وقت جب میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ اینڈ کنزیومر کو روٹی 16 روپے کی ملے گی۔ میرے لیے خوشی کی بات ہے، میں کہتا ہوں ان کو 10 روپے کی ملے۔ ہماری بھی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کیا جائے، جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہو اسی کے مطابق ہماری سپورٹ پرائس طے کی جائے۔ اور ہم سی ایم صاحبہ سے مل کے پاکستان کا مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کا مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے اب ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، لمس کام کر رہی ہے، SIFC کام کر رہی ہے، غیر آباد رقبے آباد ہو رہے ہیں۔ دیکھیں سر، اس چیز کسی کو پہلے اندازہ نہیں تھا، نہ اس پہ کام کیا، اب اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان اداروں کو جنہوں نے اس پہ کام شروع کیا ہے کہ ہم ہر سال آبادی میں ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور جتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں۔ ہماری ایگریکلچر میں وہ گروتھ نہیں ہے۔ ہمارے پاس 10 سے 15 ملین ایکڑ رقبہ 10 سے 15 بلین ایکڑ رقبہ جو ہمارے پاس غیر آباد پڑا ہے، جس کو آباد کیا جا سکتا ہے، جس پہ اب کام دھڑا دھڑ اس پہ کام شروع ہے۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ ہم باہر سے 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم سب مل کے اگر زراعت کے لیے کام کریں گے، فوڈ سیکورٹی کے لیے کام کریں گے، وہ ایک مثال ہے ہمارے دیہاتی علاقے کی، جدے گردانے ادے کملے بھی سیانے۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے امپورٹ کیا ہے گندم باہر سے نگران حکومت میں اور کاشتکار کا معاشی قتل کیا ہے، ان کے خلاف انکوائری بھی ہونی چاہیے اور میرٹ پہ ان کے خلاف فیصلہ ہو اور ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہو، کیونکہ یہ کاشتکار کا معاشی قتل ہے۔ میں سی ایم صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے رحم دلی سے ہماری بات سنیں اور اس پہ عمل بھی کریں، ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ ہم محب وطن ہیں، ہم سب سے بڑے محب وطن ہیں، کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے۔ ہمارا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، تعلیم ادھر، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، ہمارا ایمان تک ادھر ہے پاکستان میں۔ اس لیے ہم ہر وقت پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو ہم ٹوٹلی، ہمارا پولیٹکس سے، سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کسی جماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق ہے ایک پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے ساتھ ہے۔ کسان تو ایک بے بس ہے، کسان کے نہ گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں، نہ اس کے بچوں کی صحت کے حالات اچھے ہیں۔ کسان تو نائب خدا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ میرا آج یہاں آ کے اچانک پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھرو میڈیا میں محترمہ جس طریقے سے میرے علم میں آیا ہے کہ انہوں نے آتے ہی 5 میٹنگ لی ایگریکلچر کے اوپر، تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمیں بھی بلائے اور اس میں لیٹ نہ کریں، کل یا پرسوں ہمیں بلائے تاکہ ہم جا کے ان کو بتا سکیں کہ فوڈ سیکورٹی کا ورنہ اگلے سالوں میں بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ کاشتکار گندم کاشت نہیں کرے گا، کاشتکار کپاس پہ خرچ نہیں کر سکے گا، کاشتکار باقی فصلوں پہ خرچ نہیں کر سکے گا جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ جب وہ دل برداشتہ ہو جائے گا تو پھر وہ کام نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے اس وقت کاشتکار کو ہمدردی کی ضرورت ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ پوری قوم کاشتکار کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ اس وقت کاشتکار آپ صبح دوپہر شام کو جو کچھ کھاتے ہیں وہ کاشتکار اگاتا ہے۔ دیکھیں نا، ہماری ریسرچ دیکھ لیں، ہم ریسرچ میں پیچھے ہیں، ہم ریسرچ میں پیچھے ہیں، ہمارے پاس سیڈ سسٹم نہیں ہے۔ الحمدللہ مجھے آج بتاتے ہوئے یہ بھی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں پاکستان میں پہلی دفعہ سیڈ اتھارٹی بنی ہے، سیڈ ریگولیٹری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال میں ایک بہت بڑی سیڈ میں تبدیلی آ جائے گی۔
کیونکہ ہمارا بیسک ایشو سیڈ ہے. اگر سیڈ سسٹم ٹھیک ہوگا تو زراعت ٹھیک ہوگی. ہمارے پاس تو سیڈ سسٹم بھی نہیں تھا, ہماری کوئی سیڈ اتھارٹی بھی نہیں تھی. اب ہماری سیڈ اتھارٹی بھی بن گئی ہے, ہم پر ایکڑ پیداوار بڑھانے کی طرف بھی جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاشتکار جو اگاتا ہے اس کو مکی کا ریٹ نہیں ملا, اس کو اگر گندم کا ریٹ نہ ملا, خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں اس کا معاشی قتل ہو جائے گا, وہ مر جائے گا. اس کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. پاکستان میں تقریباً 7 سے 8 کروڑ آبادی پہ محیط ہے وہ, اور 24 کروڑ کی آبادی کا فوڈ سیکورٹی کا وہ ضامن ہے. میں پھر سی ایم صاحبہ سے, پرائم منسٹر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں ٹائم دے. ہم اپنی صرف جائز باتیں کرنا چاہتے ہیں, ہم کوئی ناجائز بات نہیں بنوانا چاہتے. ہمارے جو جائز, جو پاکستان کے لیے مفید باتیں ہیں ہم وہ کرنا چاہتے ہیں فوڈ سیکورٹی کے لیے. کیونکہ جس ریشو سے آبادی بڑھ رہی ہے, اگر ہم نے زراعت پہ توجہ نہ دی, پہلے ہی 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, اگر ہمیں دوبارہ یہی کرنا پڑا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, دنیا کیا کرتی ہے ایگریکلچر میں, 20 سالہ پلان, 25 سالہ پلان ہوتا ہے. ہمارے پاس تو اب یوریا کے لے لے 1 مہینے کا پلان بھی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ سال میں کتنا خرچ ہوگا. ہم ہر وقت کاشتکار اگر ریٹ اس کا 3600, دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں یوریا کے 5 ریٹ ہیں, آفیشیل 5 ریٹ ہے. فروخت تو بلیک پہ ہوتی ہے لیکن آفیشیل بھی 5 ریٹ ہے ایک ہی فارمولے کے. میں کہتا ہوں خدا کے لیے کوئی رحم کریں کاشتکار کے اوپر. کاشتکار بھی پاکستانی ہے, ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم کیا جائے, کیونکہ ہم آپ کی دن رات خدمت کر رہے ہیں, دن رات. اور یقین کر لیں زراعت میں کوئی پیسہ نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. زراعت ہم اپنے دل کی تسکین کے لیے کرتے ہیں کہ یہ رزق دینا میرے رب کا کام ہے, اور ہم اس کا دیا ہوا حکم پورا کر رہے ہیں, اللہ کی مخلوق تک اس کا دیا ہوا رزق پہنچا رہے ہیں. ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. اس لیے ہمیں بھرم سے رہنے دیں, ہمارا بھرم نہ ٹوٹے. ہماری گزارش ہے سی ایم صاحبہ سے کہ وہ ہماری بات سنیں. میں نے کل ہی ان کو لیٹر لکھا ہے اس پہ, اور یہ میڈیا کے تھرو بھی ان کو اطلاع چلی جائے گی کہ ہمیں اس پہ لیٹ نہ کریں, کیونکہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے. گندم کی ہارویسٹنگ شروع ہو چکی ہے, بلکہ کافی ایریا میں ہو چکی ہے. وہ کاشتکار بڑے پریشان ہیں, اور اس میں کوئی ہم لمبی چوڑی کوئی ڈیمانڈ لے کے نہیں جا رہے. ہماری ڈیمانڈ کیا ہے کہ جی جتنی آپ نے پچھلے سال خریدی تھی اتنی ہی خرید کر لیں, لیکن اس کو اوپن پالیسی کے تحت خریدیں. جتنے کو جا کے بیچنا چاہے وہ دے سکے, اس کا نقصان نہ ہو, اس کو لائنوں میں نہ لگائیں. 36 بیگ تو اس کے ٹریکٹر ٹرالی پہ پورے نہیں آتے سر. ٹریکٹر ٹرالی کے لیے 120 بیگ چاہیے کم از کم. 36 اس کا پیٹرول ڈیزل بھی پورا نہیں آئے گا, اس کا کرایہ ہی وہ افورڈ نہیں کر سکتا. پھر اس کا ٹائم ہی اس کے پاس اتنا نہیں کہ 36 بیگ لینے کے لیے وہ جائے. یعنی کہ جس کے پاس 10,000 من ہے, 20,000 ہے, 5,000 ہے, 1,000 ہے, 500 من ہے, وہ 90 من دے سکتا ہے. جی یہ کوئی پالیسی یہ نہ لینے والی باتیں ہیں. اور میں امید سے کہتا ہوں کہ سی ایم صاحبہ کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے. ہمارے جانے سے ان کے علم میں آئے گا, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کاشتکاروں کے لیے ان کے دل میں ہمدردی ہے, اور ملاقات سے اس ہمدردی کا ہمیں فائدہ ہوگا. ہمارے یہ مسائل حل ہوں گے, کاشتکار سے اس کی گندم باعزت طریقے سے خریدی جائے گی. بہت شکریہ. ہماری تقریباً گندم پاکستان میں ہوتی ہے جی 29 سے 30 ملین ٹن. دیکھیں میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میرا کاشتکار ہو, کوئی ہو پاکستانی, اینی ون کوئی بھی ہو, مسلمان, یہ مٹی والا واقعہ میں نے نہیں سنا. اینی ون کوئی بھی کرے, اینی ون کوئی بھی کرے, اینی ون کوئی بھی کرے, وہ اس قوم کا دشمن ہے, کوئی بھی ہو, میں ہوں کوئی اور ہو. اب میں آپ کو عرض کر دوں, پچھلے سال پرابلم یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل ریٹ پچھلے کئی سالوں میں زیادہ رہا, انٹرنیشنل ریٹ ہم سے ڈبل تھا, اس وقت ہم سے زبردستی گندم پرچیز کی گئی. ہم گندم اٹھا کے اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتے تھے, یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں. ہم سے زبردستی چھین رہے تھے. اگر 15 سال بعد, 10 سال بعد, 1 سال اگر انٹرنیشنل ریٹ کم ہوا ہے تو پھر کاشتکار کو 1 آدھ سال کے لیے تو تحفظ دینا چاہیے.
دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، پنجاب میں کوئی 20 ملین 21 ملین ٹن کی امید ہے، ملین ٹن کی. اگر حکومت جب 4 ملین ٹن آ کے پرچیز کرے گی، یعنی کہ سیکنڈ بائر ایک موجود ہوگا حکومت کی طرف سے، تو باقی کا ہمیں آٹومیٹلی ریٹ بہتر مل جائے گا. یہ میں آپ کو بڑی کلیئرلی بات بتا رہا ہوں. ہمارا مقصد یہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں 3900 نہ دیں، ہمیں 4200 دیں. ہم وہ کہہ رہے ہیں جو حکومت نے کاسٹ آف پروڈکشن نکال کے جو ریٹ بنایا، جس پہ ہمارا پروفٹ صرف 20% ہے. میں آپ کو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جی. جب گندم امپورٹ ہوئی ہے، میں نے اسلام آباد میں 2 پریس کانفرنس کی ہیں، ایک نہیں 2 دفعہ کی ہے. اچھا میری بات سنیں جی، ایک منٹ. اس کے علاوہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں ہم نے جا کے آواز نہیں اٹھائی، چاہے وہ پی ایم آفس ہے، چاہے وہ SIFC ہے، چاہے LIMS ہے. جی نہیں، ہمارے پاس دیکھیں، ہمارے پاس قانونی یہی طریقہ ہے کہ ہم جا کے متعلقہ منسٹر سے، متعلقہ سیکرٹری سے، پرائم منسٹر سے، یعنی SIFC سے، LIMS سے، جن سے ہم جا کے رابطہ کر کے ان کو جا کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ خدا کے لیے کاشتکار کو بچایا جائے. دیکھیں جی، ہم 2 دن انتظار کریں گے. ہماری اگر ملاقات نہیں ہوتی اور ہم نے ملاقات کے لیے 2 سے 3 دن میکسیمم، اس کے بعد ہم اپنی فوری میٹنگ بلا کے اگلے لائحہ عمل کا ہم اعلان کریں گے. دیکھیں نا، جب آپ کسی سے ٹائم مانگتے ہیں نا، تو اس میں بلیک میلنگ ہم نہیں کرنا چاہتے اس وقت. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے جی، ایک پاکستان میں ایشو بن گیا جی، چھوٹا کاشتکار بڑا کاشتکار. میں آج آپ کو بڑی کلیئرلی بتا رہا ہوں، چھوٹا کاشتکار بڑا کاشتکار. ہمارے اکنامک ایشو کو سوشل ایشو بنایا جاتا ہے. ہم بات کرتے ہیں زراعت کی، بات کرتے ہیں کسان کی، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے. میں آج آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، جو بڑے کاشتکار ہیں اس میں 90% جو کاشتکار ہیں، 90% وہ مزدور ہیں، ٹھیکے لے کے کاشت کرتے ہیں. بڑے ذمہ دار خود کاشت نہیں کرتے. وہ محنت کر کے آپ تک فوڈ سیکورٹی کے وہ ضامن بنتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں. ان کو کئی سالوں میں نقصان ہوتا ہے، کبھی نفع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سسٹم چلا رہا ہے، بس وہ سسٹم ہی چل رہا ہے اور کوئی بات نہیں ہے. تھینک یو، مہربانی.